9 मई को आर्मी चीफ ने कहा कि माफी मांगोगे, माफी के बगैर किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम चाहते हैं कि आर्मी चीफ यही बयान नेतन्याहू को दे, माफी मांगोगे, माफी के बगैर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उम्मत इंतजार कर रही है, उठाना होगा, वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त कम है। आप जैसे नौजवानों से उम्मीद है। ये रुमान शहीद इतना मुखलिस आदमी था, इतना मुखलिस बच्चा था, हमारे तो बेटों की तरह था, उसूलुद्दीन का तालिब इल्म कोटली का। और उस दिन इतना थका हुआ था, मुझे इतना दुख होता है। जिस दिन उसने शहीद होना था, उस दिन इसने इतना काम किया था। यूनाइटेड नेशन जब मैं गया था काहिरा और गजा बॉर्डर पर, तो मुझे यूनाइटेड नेशन के चीफ ने कहा था कि रोजाना हम 400 ट्रक भेजते थे गजा। जिस गजा को रोजाना 400 ट्रक जाते थे, वहां गुज़िश्ता 6 दिनों से 6 ट्रक गए। अगर फतह याब था तो अपने जंगी कैदी अभी तक क्यों नहीं छुड़ा सका? अपनी जंगी कैदी अभी तक क्यों नहीं छुड़ा सका? वो एक फलस्तीनी बच्चे ने इस्राएली फौजियों को गुस्से में कहा था कि बेगैरतों और बुज़दिलों, फिजा से जहाज़ों से बारूद बरसाते हो, और तकरीबन कोई 20 शहरों में पाकिस्तान के। इसमें अंजुमन तलबा इस्लाम ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला कायदीन अंजुमन तलबा इस्लाम और मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, अब मुझे खुशी है कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने उम्मत की नुमाइंदगी करते हुए उम्मत के सबसे अहम मसले फ़लस्तीन के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हकीकत यह है कि जो धरना हमारा जारी है 10 दिन हो गए सेव गज़ा के प्लेटफॉर्म से, और उससे पहले 13 नवंबर से सेव गज़ा के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज जारी है। बिलखसूस इस्लामाबाद में पहले ये प्रेस क्लब के सामने होता था, फिर उसके बाद डी चौक में हो गया, और तकरीबन कोई 20 शहरों में पाकिस्तान के। इसमें अंजुमन तलबा इस्लाम ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। इनकी मोहब्बत, इनकी इखलास, इनकी इसार और कुर्बानी के बदौलत आज पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन का मसला, अहलियान गज़ा के साथ इज़हार हमदर्दी व यकजहती और इसराइल मुर्दाबाद के नारे, इसकी गूंज पाकिस्तानी समाज में सुनाई दे रही। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा अंजुमन तलबा इस्लाम। जो धरना जारी है, आप लोगों को इल्म है कि सेव गज़ा के प्लेटफॉर्म से, जिसमें तमाम सियासी समाजी तंजीमें, पेशावर तंजीमें, तमाम लोग जो गज़ा के ऊपर दर्दमंद हैं वो आ सकते हैं। और इसका एक ही मकसद है। पहले तो उनके 5 मुतालिबात थे जिसके लिए सेव गज़ा जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन जब से रफ़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है और इसराइल ने रफ़ा के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो अब सिचुएशन नाउ और नेवर वाली बन गई। अब इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि सकूत गज़ा हो जाए, और सकूत गज़ा अल्लाह ना करे, सकूत बगदाद से, सकूत गरनाता से बड़ा आसानी हो, और अल्लाह ना करे सकूत गज़ा से मस्जिद अक्सा और हरमैन शरीफैन खतरे में पड़ जाए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मौके पर उठा जाए, जिस तरह के अंजुमन तलबा इस्लाम उठी है, और कौन को उठाया जाए, और हर वो आवाज़ जैसे सेव गज़ा की है, हर वो आवाज़ जो फ़लस्तीन के लिए उठती है, गज़ा के लिए उठती है, उसका साथ दिया जाए। तो इस वक्त जो सूरत हाल गज़ा के अंदर है, उससे आप आगाह हैं कि इसराइल को अस्करी इस्तिला में शिकस्त हो चुकी है। 227 दिन हो गए। 227 दिनों में
اسرائیل اگر فتح یاب تھا تو اپنے جنگی قیدی ابھی تک کیوں نہیں چھڑا سکا؟ اپنی جنگی قیدی ابھی تک کیوں نہیں چھڑا سکا؟ وہ ایک فلسطینی بچے نے اسرائیلی فوجیوں کو غصے میں کہا تھا کہ بے غیرتوں اور بزدلوں، فضا سے جہازوں سے بارود برساتے ہو، ذرا زمین پر قدم تو رکھ کے دیکھو۔ زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتے، فٹ آن گراؤنڈ نہیں آ سکتے، وہ شکست کھا چکے ہیں، وہ سیاسی طور پر شکست کھا چکے ہیں، نیریٹو کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں، میڈیا اور ابلاغ کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں، سفارتی میدان میں شکست کھا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورا یونائٹڈ نیشن سوائے 2-3 ممالک کے فلسطین کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ عسکری میدان میں شکست کھا چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل انتقام پہ معصوموں سے لے رہا ہے، نان کمبیٹنٹ، ڈیفینس لیس، سویلین، ان سے لے رہا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ 40,000 جو معصوم نہتے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، جس میں 75% خواتین اور بچے ہیں، بچوں کا قاتل، خواتین کا قاتل۔ 130 ماس گریو، اجتماعی قبریں دریافت ہوئی جس میں ہاتھ پاؤں بندے، پیٹ پاڑ کے اعضاء نکالے گئے اور لوگوں کو قتل کیا گیا۔ 3,901 مسیکر، یورپین انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہے ہیں مسیکر کا مطلب یہ ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، اور دشمن کو علم ہے کہ اس بلڈنگ میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر بم گرائیں اور سب کو مارے۔ تو اجتماعی قتل جو ہوئے ہیں واقعات، اسکولوں میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، مساجد میں، مدرسوں میں، مہاجر کیمپوں میں، تو وہ 3,901 ہوئے۔ بدترین مظالم ہیں۔ اور پھر بھوک ہے۔ یونائٹڈ نیشن جب میں گیا تھا قاہرہ اور غزہ بارڈر پر، تو مجھے یونائٹڈ نیشن کے چیف نے کہا تھا کہ روزانہ ہم 400 ٹرک بھیجتے تھے غزہ۔ جس غزہ کو روزانہ 400 ٹرک جاتے تھے، وہاں گزشتہ 6 دنوں سے 6 ٹرک گئے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ بھوک کی حالت کیا ہو۔ بچے بلک رہے ہیں، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، اور پھر فضا، سمندر، زمین سے ان کا قتل عام جاری ہے، اور جدید ترین ہتھیار ان کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور خصوصاً مسلم دنیا کے حکمران اور جرنیل یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جتنی اسرائیل کی آبادی ہے، شرم کی بات یہ ہے اتنی مسلم افواج کی تعداد ہے۔ 80 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے اور 80 لاکھ مسلم افواج کی تعداد ہے، اور آپ کے اسلحہ خانے میں سب چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود 40,000 لوگ آپ کے آنکھوں کے سامنے بے دردی سے دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 40-42 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے آج ہمارے ملک میں، اس کو کہتے ہیں ہیٹ ویو۔ فاسفورس بم یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں اسرائیل غزہ میں استعمال کر چکا ہے، اور فاسفورس بم سے ٹیمپریچر 815 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ یہ چہرے کے جو گوشت ہے یہ پگھل جاتا ہے پانی کی طرح، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں افواج المسلمین، جرنیل المسلمین، حکمران المسلمین دیکھ رہے ہیں۔ یہ بے غیرت ہے، یہ بے غیرت ہے۔ OIC امریکی غلاموں کا کلب ہے، OIC غداروں اور بے غیرتوں کا اکٹ اور انجمن ہے، اور یہ کمپلیسٹ ہے، یہ شریک کار ہے، یہ سہولت کار ہے۔ ان کی شرکت اور سہولت سے اسرائیل کو یہ جرأت ہوئی کہ رسول اللہ کی امت کو اس انداز سے قتل کرے کہ ان کی مائیں ان کے اپنے بچوں کے ٹکڑے چادروں میں سمیٹیں۔ اس لیے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کے اس پلیٹ فارم سے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایک ہی مطالبہ اب کرتے ہیں، میں مختصر بات سمیٹتے ہوئے، کہ اس وقت 15 لاکھ لوگ اسرائیل نے گھیرے میں لیے ہیں رفح، ان کو سیف زون ڈکلیئر کیا گیا، پورے غزہ سے لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا، اور چند ایکڑ میں 15 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں خیموں میں۔ ان کے پاس پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، جنریٹر میں فیول ختم ہے، سیل سسٹم کولیپس ہے، ان کے اوپر جدید ترین ہتھیاروں سے حملہ آور ہیں،
وہ بھوک سے مر رہے ہیں، بارود سے مر رہے ہیں، ادویات کے نہ ہونے سے مر رہے ہیں۔ ہم مسلم حکمران بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کی آرمی سے کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، الٹی گنتی شروع ہے، پھر بعد میں افسوس کرو گے، تعزیتی بیانات جاری کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے، وقت، اٹھو اٹھو اٹھو، رسول اللہ کی اس 15 لاکھ امت کو بچاؤ، اس کو بچاؤ۔ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، امید بڑی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، غزہ کو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا جائے، رفح کو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا جائے، اور اسرائیل کو کہا جائے کہ جنگ بند نہیں کرو گے تو میری طرف سے جنگ کی دھمکی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن اب نہیں بچا۔ جنگ کی یہ دھمکی ڈیٹرنس ہوگی، جنگ کی یہ دھمکی اسرائیل کو جارحیت سے روک دے۔ آپ کے پاس جب حیدر اور خالد ٹینک ہیں، آپ کے پاس جب غوری اور غزنوی ہے، آپ نے ابھی چند دن پہلے گائیڈڈ میزائل فتح 2 کا تجربہ کیا، اور جنرل عنایت نے جو انچارج تھے اس نے اس موقع پر کہا کہ فتح 2 گائیڈڈ میزائل وہ میزائل ہے جو دنیا کے ہر ڈیفنس سسٹم کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے اپنے ہدف پہ۔ تو جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو تم بچوں کے قتل عام کو کیوں دیکھ رہے ہو خاموشی کے ساتھ؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کو جنگ کی دھمکی دی جائے، غزہ کو ریڈ لائن، رفح کو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا جائے۔ جس دن اسماعیل ہانیہ نے کہا پاکستان نے اسرائیل کو جنگ کی دھمکی دی، اسی دن اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے نا؟ اسی لیے ہم یہاں ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں سیاسی باتیں وہاں تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے تو یہاں کر لیتا ہوں۔ 9 مئی کو آرمی چیف نے کہا کہ معافی مانگو گے، معافی کے بغیر کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آرمی چیف یہی بیان نیتنیاہو کو دے، معافی مانگو گے، معافی کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ امت انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف نیتنیاہو کو دے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بڑے اخلاص اور درد دل سے کہتا ہوں، مجھ سے تو سویا نہیں جاتا، کھایا پیا نہیں جاتا۔ ہمارے گھر میں تو سوگ ہے، ہمارے گھر میں تو ماتم ہے۔ یہ 40,000 لاشیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ میری لاشیں ہیں، یہ میری نیتیں ہیں، یہ آپ کی نیتیں ہیں، یہ میرا ماتم ہے، یہ آپ کا ماتم اور سوگ ہے۔ ہمارے گھر میں خون ہے، ہمارے گھر کے صحن خون سے بھرے ہوئے ہیں، اپنی امت کے خون سے۔ ہم کیسے جی سکتے ہیں، کیسے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہمیں اٹھنا ہوگا، جنونیوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ہر بندے کی منت کرنی ہوگی، ہر بندے تک پہنچنا ہوگا، ہر بندے کو اٹھانا ہوگا۔ وقت کم ہے، بہت زیادہ وقت کم ہے۔ آپ جیسے نوجوانوں سے، آپ جیسے نوجوانوں سے امید ہے۔ یہ رمان شہید اتنا مخلص آدمی تھا، اتنا مخلص بچہ تھا، ہمارے تو بیٹوں کی طرح تھا، اصول الدین کا طالب علم کوٹلی کا۔ اور اس دن اتنا تھکا ہوا تھا، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جس دن رات اس نے شہید ہونا تھا، اس دن نے اتنا کام کیا تھا، اتنا کام کیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا۔ اور جب ہم بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے تو ہمارے پیچھے یہ لیٹ کے سو گیا، تو ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، مختلف قسم کی علمی بحث مباحث سے لوگ کر رہے تھے، تاریخ کے بارے میں، جغرافیہ کے بارے میں، علاقائی سیاست کے بارے میں۔ اس کے بعد میں نے ان کو اٹھایا کہ بھئی 3 بج گئے ہیں، اٹھو تم لوگ سو جاؤ، میں فجر پڑھ کے سوتا ہوں، تو میں چوکیداری کروں گا، تم سو جاؤ۔ اور جیسے ہی میں اٹھا تو یہ حادثہ ہوا۔ تو حافظ جو رمان شہید ہے اور جو عمران شہید ہے راولپنڈی کا، یہ شہدائے اقصیٰ ہے۔ جس طرح غزہ کے لوگ غزہ میں اقصیٰ کی آزادی کے لیے خون بہا رہے ہیں، ان 2 شہداء نے اسلام آباد میں غزہ کے شہداء کی طرح مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے خون بہایا۔ یہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں، ہمیں انشاءاللہ ان کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ ان کا خون رنگ لائے گا، پاکستانی قوم جاگے گی، پاکستان کے حکمران جاگیں گے، پاکستان اسلام کا بازو شمشیر زن ہے، اور پاکستان انشاءاللہ فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی تحفظ کے لیے فرنٹ لائن میں کردار ادا کرے گا۔ میں ایک دفعہ پھر
انجمن طلبہ اسلام کے اس پلیٹ فارم سے حکومت سے کہتا ہوں کہ فلسطین، غزہ اور مسجد اقصی ہمارا خون ہے اور ہماری روح ہے، اور خون اور روح قابل فروخت نہیں ہوتی۔ ہم IMF کے پیکج کے لیے اس کو فروخت نہیں ہونے دیں گے، ہم F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس کے اس کو فروخت نہیں ہونے دیں گے، ہم امریکہ کی ڈر اور خوشامد کے لیے اس کو فروخت نہیں ہونے دیں گے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے یہ نوجوان انجمن طلبہ اسلام ان کو نمونہ عبرت بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے نوجوان، آپ کے چہرے پہ اوپر ایک نور ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر ایک چمک ہے، آپ کی پیشانی کے اندر ایک روشنی ہے، اور یہ انقلاب کی علامت ہے۔ آگے بڑھیے اور غزہ کی شہداء کی، غزہ کے مجاہدین کی آواز پر لبیک کہیے، اور مسجد اقصی کی آزادی اور فلسطین کی آزادی کی اس جدوجہد کو مزید آگے بڑھائیے پاکستان کے اندر۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔